बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, आज ज़िल-ए-क़ुरबा के इस स्पेशल प्रोग्राम में मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और इस प्रोग्राम में आज हम 2 अपीलें लॉन्च कर रहे हैं। पहली अपील जो है वो रमज़ान के बारे में है और दूसरी अपील जो है वो इराक़ के बारे में है। रमज़ान के बारे में जैसा कि हर साल हम करते हैं कि आप में से वो लोग जो इंडिया पाकिस्तान में जो गरीब या मिस्कीन लोग हैं उनकी सहरी और अफ्तारी का बंदोबस्त करते हैं और उन्हें रोज़े रखवाते हैं, और ये जो है इसी में हम जो है वो थोड़ा सा उनका एंड ऑफ द डे ईद का बंदोबस्त भी करते हैं। मैं ये चाहूँगा कि वो लोग जो ख़ुद रोज़े नहीं रख सकते उनके लिए हुक्म है कि मिस्कीन को जो है वो रोज़ खाना दें। तो हमने जो है वो सिर्फ़ उसी पे नहीं रुके, हम ये चाहते हैं कि ऐसे मुस्तहिक लोग या ऐसी मुस्तहिक फैमिलीज़ जो अच्छा सहर या अफ्तार अफोर्ड नहीं कर सकते, हर साल की तरह उनका पूरे महीने का जो है वो सहर और अफ्तार का बंदोबस्त हिदायत टीवी करेगा, और उसमें आप जो भी मदद कर सकते हैं वो करिए। वैसे तो हमने वर्कआउट किया था, पिछले साल भी किया था, कि एक पूरी फैमिली जो तकरीबन एवरेज 5 बंदों की फैमिली होती है उसके लिए 110 पाउंड का हदिया हमने रखा था। मगर अगर आप यानी ये पूरे महीने 30 दिन के रोज़ों का एवरेज जो था वो 110 पाउंड था। मगर अगर आप यानी एक फैमिली पूरी को नहीं भी रखवा सकते और चाहते हैं कि 2-4 बंदे मिल के एक फैमिली को रोज़ा रखवाएं तो वो भी आप इसमें वैसे भी शामिल हो सकते हैं। चाहूँगा ये कि ज़्यादा जो है वो मुझे बातें ना करनी पड़े। वो लोग, चूँकि मुझे कॉल्स आती रही हैं कि जी आप इस दफ़ा वो प्रोग्राम आप अभी तक आपने शुरू नहीं किया, इश्तार नहीं उसका चलाया, तो ये चाहेंगे कि अभी ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स करें और उन मुस्तहिक और नादार लोगों की कम से कम माह रमज़ान में जो है वो मदद करें। और आप सोचिए कि एक पूरी फैमिली जो है वो आपकी वजह से अच्छी सहरी और अच्छी अफ्तारी जो है वो रोज़ाना 30 दिन के लिए किया करेगी, तो उसमें आपके लिए लोग जो है वो कितनी दुआ किया करेंगे। दूसरा प्रोग्राम का जो दूसरा हिस्सा है वो इराक़ में ये जो अभी दहशतगर्दों ने तहलका मचाया था उसमें वहाँ पे जो है वो लोग जो ज़ख्मी हैं, वो लोग जो घरों से जो है वो निकल के और दूसरी पनाहगाहों में जा चुके हैं, उनकी मदद जो है वो भी की जाए। उसमें भी हमने फैमिली के लिए, एक फैमिली के लिए, एवरेज फैमिली के लिए 110 पाउंड ही रखे हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इराक़ में ये जो ज़ख्मी हैं उनकी तिब्बी सहूलियात में मदद की जाए या जो फैमिलीज़ डिस्प्लेस्ड हैं उनकी हेल्प की जाए, तो उसके लिए भी आज के इस प्रोग्राम में आप हिस्सा ले सकते हैं। मैं ये चाहूँगा कि कंट्रोल रूम वाले जो हैं वो लाइव कॉल्स का नंबर जो है वो लगा दें, और यूँ ही आप ये नंबर देखें लाइव कॉल्स का तो इसमें ज़रूर हिस्सा लीजिएगा। कह रहा था कि वैसे भी मैं आज आपको 1 या 2 वाक़यात जो मौलाना आदिल ने अपनी किताब है उनकी एक अकायद व नज़रियात उसमें मेंशन किया, और मैंने भी आज ही वो उनकी अपनी ज़ुबानी सुने। तो ये दोनों जो वाक़े हैं ये मैं आप तक पहुंचाना चाहूँगा कि
پہلا واقعہ جو ہے وہ آپ نے بتایا ہے کہ یہ ایک کتے کا واقعہ اور ایک انسان کا واقعہ ہے کہ ایک انسان جس کے پاس وافر مقدار میں کھانا تھا، وہ ایک دریا کے کنارے بیٹھا کھانا کھا رہا تھا کہ ایک کتا جو کافی دنوں سے بھوکا تھا آ کے اس کے پاس بیٹھ گیا۔ کتا اس انتظار میں تھا کہ یہ اپنے کھانے میں سے کچھ کھانا جو ہے وہ مجھے دے گا۔ جیسے کہ ہمارے ائمہ کی سیرت بھی یہ ہے کہ جب کبھی بھی وہ کھانا کھانے بیٹھتے اور کوئی کتا سامنے آ کے بیٹھ جاتا، یعنی کھانے کی طلب کرتا، تو آدھا کھانا اس کتے کے سپرد کر دیا جاتا تھا۔ بہرحال یہ شخص بیٹھا کھانا کھا رہا تھا اور اس کے پاس کافی وافر مقدار میں کھانا بھی تھا۔ یہاں پہ یہ روکوں گا کہ یہ واقعہ یعنی کیوں بیان کیا جا رہا ہے۔ تو ایک آیت اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایک جگہ پہ ایک ریسٹورانٹ میں کھانا کھانے گیا تو میں نے وہاں پہ دیکھا کہ ایک شخص جو کھانا کھا رہا ہے اور اتنا کھا رہا ہے کہ ہم سب کھا چکے، پھر دوسرے لوگ بیٹھے وہ بھی کھا چکے، تیسرے لوگ بیٹھے وہ بھی کھا چکے، مگر یہ شخص تھا کہ اس کا پیٹ بھر ہی نہیں رہا تھا اور یہ کھانا کھاتا ہی جا رہا تھا، یہاں تک کہ اس نے اپنا جو منہ ہے وہ کھانا کھاتے کھاتے زخمی کر لیا۔ یہ کافی دیر بیٹھے رہے کہ جب یہ کھانا ختم کرے گا تو مجتہد کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ میں اس کے پاس اٹھ کے جاؤں گا اور اس سے پوچھوں گا کہ آپ اتنا زیادہ کھانا کھا رہے ہو، آپ کا پیٹ کیوں نہیں بھر رہا؟ بہرحال کافی دیر بیٹھنے کے بعد جب اس شخص نے کھانا کھانا ختم نہ کیا تو یہ مجتہد اٹھ کے اس کے پاس گئے اور کہا کہ بھائی میں کافی دیر سے بیٹھا ہوں اور بڑا پریشان بیٹھا ہوں کہ اتنی دیر ہو گئی ہے، آپ کھانا کھاتے جا رہے ہیں، لوگ دو دو تین دفعہ یہاں پہ جو ہے وہ کھانا کھا کے اٹھ کے چلے بھی گئے ہیں، مگر آپ ابھی تک کھانا کھا رہے ہو اور آپ کے منہ سے خون بھی نکلنا شروع ہو گیا ہے، تو کیا وجہ ہے کہ آپ کی بھوک جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہی؟ تو اس شخص نے پھر ان مجتہد سے یہی واقعہ بیان کیا کہ میں دریا کے کنارے بیٹھا کھانا کھا رہا تھا، میرے پاس وافر مقدار میں کھانا تھا کہ سامنے ایک کتا جو بھوکا تھا وہ آ کے بیٹھ گیا، تو میں نے اس کتے کو کوئی کھانا نہ دیا بلکہ جو کھانا بچا، جو روٹیاں بچیں وہ اٹھا کے میں نے دریا میں پھینک دی۔ کتے نے جمپ مارا اور وہ بھی دریا میں کود پڑا، مگر پانی کا بہاؤ تیز تھا، باوجود اس کے کہ کتے نے بہت کوشش کی مگر وہ ان روٹیوں تک نہ پہنچ سکا۔ پھر میں نے دیکھا کہ اس کتے نے آسمان کی طرف منہ کیا ہے اور کچھ بولا ہے۔ میں اس وقت تو نہ سمجھ پایا، مگر اب میں ضرور یہ سوچتا ہوں کہ اس کتے نے جو کو بھوکا تھا آسمان کی طرف منہ کر کے مجھے یہی بد دعا دی ہوگی کہ یا اللہ اس شخص کا پیٹ کبھی نہ بھرے۔ وہ کہتا ہے کہ اس دن سے لے کر آج تک میں جتنا مرضی یا کھانا کھا لوں میرا پیٹ نہیں بھرتا۔ یہ تو تھی ایک کتے کی کہانی، مگر میں آپ لوگوں کو یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ انڈیا پاکستان میں کچھ انسان بھی ایسے ہیں جو دنوں بھوکے رہتے ہیں، جن کا پیٹ نہیں بھرا ہوتا، اور اگر آپ ان لوگوں کا پیٹ بھرنے میں ان کی مدد کریں اسپیشلی رمضان کے مہینے میں، تو وہ کتنی دعائیں جو ہیں وہ آپ لوگوں کو دیں گے۔ بہرحال میں یہ چاہوں گا کہ رمضان کے مہینے کی اس اسپیشل اپیل میں خاص کر وہ لوگ جو خود روزہ نہیں رکھ سکتے، کم از کم دوسروں کو روزہ رکھنے میں اس کی مدد ضرور کریں ان کی، اس سے آپ کو بھی ثواب ملے گا، اور جو ویسے بھی حکم ہے کہ مسکین کو اگر آپ خود روزہ نہیں رکھ سکتے ہو تو کسی مسکین کو روزہ رکھاؤ، اس سے آپ کو بہت اجر و
ثواب ملے گا۔ اور دوسری جو بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک شخص مسافر تھا، اور یہ واقعہ بھی مولانا عادل نے اپنی کتاب جو ہے عقائد و نظریات اس میں تحریر فرمایا ہے کہ ایک شخص مسافر تھا، اور پرانے وقتوں میں اگر کوئی مسافر رات پڑ جاتی تھی تو رات گزارنے کے لیے کسی نہ کسی کا دروازہ کھٹکھٹاتا تھا، اور لوگ جو ہے اسے گھر میں خوش آمدید کہتے تھے اور رکنے کا کہتے تھے، اور کھانا وغیرہ بھی دیا کرتے تھے۔ مگر یہ شخص جو صحرا میں سفر کر رہا تھا، اسے ایک جگہ پہ رات آئی تو اس میں نہ ہمت بھوک کی وجہ سے رہ گئی، پیاس کی وجہ سے، اور نہ ہی اس میں طاقت رہ گئی کہ اور زیادہ سفر کرتا۔ جب تھک ہار کے ایک جگہ پہ بیٹھ گیا تو اس نے دیکھا کہ دور اسے ایک جھونپڑی نما مکان نظر آیا۔ یہ شخص حوصلہ کر کے اٹھا اور اس مکان تک پہنچا۔ اس مکان میں اس نے دیکھا، جب دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے ایک بڑھیا نکلی۔ اس نے اس بڑھیا سے سوال کیا کہ میں ایک مسافر ہوں اور میں تھک ہار چکا ہوں، پیاسا بھی ہوں، بھوکا بھی ہوں، میں یہاں پہ رات گزارنا چاہتا ہوں۔ تو اس عورت نے اسے کہا کہ تھوڑا حوصلہ کر اور تھوڑا سفر اور کر، تو آگے ایک گاؤں ہے، اس گاؤں میں رہ لینا، یہاں پہ مت روک۔ تو اس شخص نے پھر دوبارہ ریکویسٹ کی کہ مجھ میں اتنی طاقت ہی نہیں رہ گئی کہ میں سفر کو جاری رکھ سکوں، بھوک اور پیاس نے میرا برا حال کر دیا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں یہیں باہر جو ہے وہ لیٹ کے اپنا جو ہے رات گزار سکوں۔ بہرحال اس عورت نے اجازت دی، کھانا پانی بھی دیا۔ ابھی جب آدھی رات گزری تو اس نے دیکھا کہ ایک شخص جس کے منہ سے آگ نکل رہی ہے، وہ زمین پہ کروٹیں بدل بدل کے اس آگ کو بجھانے کی کوشش میں ہے، تڑپ رہا ہے۔ تو یہ بہت ڈر گیا، ڈر کے اس نے پھر اس عورت کا دروازہ کھٹکھٹایا اور اس سے دیکھا کہ عورت جو ہے وہ دروازے کے پیچھے پریشان تو کھڑی ہے۔ یہ شخص سوچ رہا تھا کہ جیسے میں ڈر گیا ہوں ایسے ہی وہ عورت بھی ڈر گئی ہوگی، مگر جب اس نے دیکھا کہ وہ عورت پریشان تو ہے مگر ڈر نہیں رہی ہے، تو اس نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا واقعہ ہے؟ تو اس عورت نے بتایا کہ یہ شخص جو ہے، اسی لیے میں تمہیں کہتی تھی کہ آگے گاؤں چلے جاؤ کہ رات یہاں پہ پریشان ہوں گے، کہ یہ جو شخص ہے یہ میرا خامند ہے، اور اس میں ایک بہت بری عادت تھی کہ یہ ہر بات کو مذاق میں اڑاتا تھا، ہر ایک سے مذاق ہی کرتا رہتا تھا۔ ایک دن تمہاری طرح ہی ایک شخص جو کہ سخت پیاسا تھا، اس نے ہمارا دروازے پہ دستک دی اور پانی مانگا، تو میرے خامند نے ایک طرف اشارہ کر کے کہا کہ وہاں جا، وہاں پہ پانی ہے۔ جب وہ شخص جو کہ نڈھال گرا پڑا تھا اٹھ کے بڑی کوشش کر کے اس جگہ کی طرف گیا جہاں پہ اس نے اشارہ کیا تھا، تو دیکھا کہ وہاں پہ پانی نہیں ہے، تو اس نے اس بڑھیا کے خاوند سے کہا کہ یہاں پہ تو پانی نہیں ہے۔ کہا اچھا وہاں نہیں ہے تو ادھر لیفٹ والی سائڈ جو ہے اس پہ ٹرائی کر، وہاں پہ پڑا ہوگا۔ بہرحال جب وہ 3 یا 4 دفعہ اس کو اس نے مذاق میں یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں بھیجتا رہا، تو اس شخص کی پیاس سے بری حالت تھی، وہ نڈال ہو کے بیٹھ گیا اور اس نے بھی آسمان کی طرف دیکھا اور اس شخص کو بد دعا دی۔ تو وہ عورت کہتی ہے کہ وہ شخص تو یہ بد دعا دے کے چلا گیا، مگر ابھی ہر رات کو، آدھی رات کو میرے خاوند کے اندر آگ دہکتی ہے اور اس کے منہ سے باہر نکلتی ہے، اور یہ آج تک اس یعنی بد دعا کا جو ہے وہ اس کی وجہ سے سفر کر رہا ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا یا کسی پیاسے کو پانی پلانا
یہ کتنا نیکی کا عمل ہے۔ میں آپ سے یہی ایک گزارش کروں گا کہ آج دن کو بھی مجھے کالز آئیں کہ ہم پاکستان میں جیسے آپ نے پچھلے سال کیا تھا، اس سے پچھلے سال کیا تھا، اس سے پچھلے سال کیا تھا، کہ غریبوں اور نادار لوگوں کو روزے رکھوائے بھی تھے اور کھلوائے بھی تھے، وہ ہم اس میں حصہ لینا چاہتے ہیں۔ لہٰذا یہ اسپیشل ٹائم نکال کے میں اس پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں بیٹھا ہوں کہ ابھی وقت ہے، آپ اپنا فون اٹھائیے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں آپ جو ہے کسی غریب یا نادار فیملی کو روزے رکھوائیں تو آپ اس کار خیر میں حصہ لے سکتے ہیں۔ مجھے بار بار یہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کسی کو روزہ رکھوانا اور روزہ کھلوانا کتنا بڑا اجر ہے۔ یہاں پہ یورپ میں ہم اپنے اداروں میں بھی روزے کھلواتے ہیں اور کھلوانے بھی چاہیے، میں یہ نہیں کہتا، مگر یہاں پہ ہم مستحق لوگوں کے روزے نہیں کھلواتے۔ یہاں پہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اپنے گھر میں بہترین بندوبست کر کے روزے کی افطاری نہ کر سکتا ہو، مگر ہندوستان اور پاکستان میں آپ کو ایسے بے شمار لوگ ملیں گے جو بالکل سکت ہی نہیں رکھتے۔ یعنی بعض خاندان ایسے ہیں جو اگر روٹی ہے تو سالن نہیں ہے، سالن ہے تو روٹی نہیں ہے، نہ یعنی پانی پیا اور روزہ رکھ لیا، پانی پیا اور روزہ افطار کر دیا۔ تو ذرا آپ خود سوچیں کہ اگر آپ ایک پوری فیملی کا 30 دن یا 29 دن روزہ رکھواتے بھی ہیں اور افطاری بھی کراتے ہیں تو اس کا اجر کتنا عظیم ہوگا اور اس کا ثواب آپ کو کتنا عظیم ملے گا۔ یہ میں خود اس بات کا تجربہ رکھتا ہوں کہ پچھلی دفعہ جب آپ نے پیسے دیے تھے اور جا کے وہاں پہ لوگوں کو بانٹے تھے تو ان کی چہرے پہ جو خوشی تھی اور ان لوگوں نے جو دعائیں آپ لوگوں کے لیے مانگی جنہوں نے وہ بندوبست کیا تھا روزوں کی افطاری کا۔ میں بریک پہ جانے کا وقت ہوا چاہتا ہے، اس کے بعد واپس آئیں گے تو دوبارہ آپ سے بات کروں گا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو آپ کے علم میں نہیں ہے یا جسے آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ کتنا عظیم کار خیر ہے اور اس میں ثواب کتنا ملنے والا ہے، خاص کر جب وہ لوگ اچھی سحری کریں گے یا جب وہ لوگ اچھی افطاری کریں گے۔ جب وہ لوگ افطاری اور سحری کریں گے تو وہ اور ان کے بچے آپ کو کتنی دعائیں دیں گے۔ کوشش یہ کیجئے کہ اس پروگرام میں ضرور حصہ لیں اور اس پروگرام میں جو ہے وہ آپ کو ہر صورت حصہ لینا ہوگا۔ میں تقریباً 110 فیملیز کا بندوبست کرنا چاہتا ہوں، جس میں ہم جو ہے وہ کوئٹہ میں، بلتستان میں، کراچی میں، لاہور میں، راولپنڈی میں اور ڈسٹرکٹ گجرات میں یہ بندوبست کریں گے 5 جگہوں پہ، اور یہ جو ہے ایکول نمبر وہاں پہ ڈسٹریبیوٹ ہوگا۔ تو پلیز اس پروگرام کو غور سے سنیے اور اس پروگرام کے مقصد کو سمجھیے کہ کیا مقصد ہے، کیوں ہم آپ کی خدمت میں بیٹھے ہیں۔ ابھی ایک بریک پہ جاتے ہیں، بریک کے بعد انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔